अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खुरम सुहेल, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं चाय खाना। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता हफ़्ते हमारी बात हो रही थी डॉक्टर औजे कमाल से। गुफ्तगू इस कदर दिलचस्प और फैल गई थी जिसे कहना चाहिए, बहुत सारे मौज़ूआत ज़ेर गुफ्तगू रहे, तो हमने उसके लिए दूसरा हिस्सा बनाया। उस दूसरे हिस्से के साथ हम आपके सामने हाज़िर हैं। हमारी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत डॉक्टर औजे कमाल मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आ रहा था गुफ्तगू में, मैं चाहूँगा कि हम वहीं से शुरू करें। चाय का दौर भी दोबारा चलाएंगे, ज़रूरी है, बल्कि कोर्स में शामिल है। बिल्कुल, और गुफ्तगू भी हम वहीं से शुरू करेंगे। आप कह रहे थे HEC के हवाले से कि आपने उनको तजावीज़ दी कि तरीक़ा कार बदलें दाखिला देने का, ख़ास तौर पे। जी हाँ, जी, मैंने इसीलिए कि वो तालिब इल्म जो दाखिला का ख्वाहिशमंद है, हम पहले देख तो लें कि आया उसको लिखना आता है या नहीं आता है, क्योंकि PhD हो या MPhil हो, दोनों में थीसिस हमें दिखाना होता है, और थीसिस ज़ाहिर है कि तमाम पहलुओं को कवर करता है जो बहुत ज़कीम हो जाता है। अब सवाल ये है कि तालिब इल्म को प्रॉपरली मज़मून नवीसी आती है कि नहीं आती है। मैंने अपने इस 32 साल जो मेरा टीचिंग का तजुर्बा है, उसमें मैंने महसूस किया है कि मैक्सिमम तालिब इल्म जो MPhil PhD कर रहे होते हैं, जी, यानी यूँ समझ लें कि 90% तालिब इल्म जो है वो प्रॉपर लिखना नहीं जानता। बिल्कुल ठीक। ये सूरत हाल है। अच्छा, अब यह है कि हर चीज़ का तदारुक मुमकिन है, किया जा सकता है, लेकिन ये पॉलिसी मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पॉलिसी मेकर्स अगर मुखलिस हैं तो हम एक अच्छा टैलेंट सामने लाने में कामयाब हो सकते हैं। सर, ये पॉलिसी मेकर कब सीरियस होंगे? मुल्क को बने इतने साल गुजर गए, अब अभी भी तालीम का मसला कब हल होगा सर? देखिए, जब तक आप पॉलिसी मेकर्स में नौजवानों को शामिल नहीं करेंगे जो आज के निसाब से वाकिफ़ हैं, जी, तो आप 1950 का निसाब के उन अफराद को पॉलिसी में शामिल करते हैं, लेकिन आज का तालिब इल्म पढ़ रहा है LED और वो बात कर रहे होते हैं मोमबत्ती की। ऐसा नहीं चलता मामला। जब तक हम नई नस्ल को, जो पढ़ी लिखी नई नस्ल है, जो PhD नई नस्ल है, उसको उन बुज़ुर्गों के साथ शामिल नहीं करेंगे, नए मौज़ूआत हम निसाब में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन बुज़ुर्ग तो डरने लग जाते हैं बासलाहियत नौजवानों को देख के, चाहे वो क्लासरूम हो चाहे माशरा हो। चलिए, सब हो जाते हैं, एक तो नहीं डरता होगा ना। हमें एक बुज़ुर्ग देखना है। सही। हम क्यों 100% की गुफ्तगू करते हैं? देखिए, जब तब्दीली आएगी ये लफ्ज़ ये अब मैं शर्मिंदा हूं इस लफ्ज़ वाकई ये लफ्ज़ जो है, अब ये लफ्ज़, इस लफ्ज़ को मतरूक कर दिया जाए, हाँ मेरा ख्याल है। बिल्कुल, बहरकैफ, चेंजिंग कह लें। हाँ जब कभी भी तो हम एजुकेशन में एक सेहतमंद जो है तब्दीली ला सकते हैं। ठीक। ये नहीं कि नहीं है। और आप देखिए, नई नस्ल ही से अक़वाम का ताल्लुक़ होता है। नई नस्ल नहीं होगी तो ये अक़वाम की तरक्की और उनका फ़रोग़, उनका प्रमोशन सब बेकार है। सही। असल चीज़ है नई नस्ल। ठीक। और पुरानी नस्ल को जाना है, नई नस्ल को आना है, उन्होंने बागडोर संभालनी है, तो उनकी तरबियत कौन करेगा, उनकी रहनुमाई कौन करेगा? और फिर दूसरी बात यह है कि हमारा बच्चा कहता है हम कब की किताबें पढ़ रहे हैं, तो आपको आज के निसाब के साथ अपने आप को एडजस्ट करना होगा हर हालत में। मैं यहाँ पर एक दो बातें और करना चाहता हूँ, क्योंकि HEC का जिक्र आपने किया, तो मैं HEC से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो MA उर्दू कर रहे हैं तालिब इल्म, MPhil कर रहे हैं और PhD कर रहे हैं शोबे उर्दू में, जी, तो उसमें पहले तो मौज़ूआत पर PhD हुआ करता था और शख्सियात पर नहीं होता था। फिर उन शख्सियात को शामिल किया गया जिन पर वाक़यतन PhD किया जाना चाहिए, खा वो हयात हों, जी, जैसे जॉन साहब की ज़िंदगी में हुआ। जी। तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि कोई आम गली कूचे का कोई शायर अदीब, बिल्कुल, और वो जनाब मिर्ज़ा अब्दुल क़ुद्दूस पर पता चला जी फ़लाँ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में MPhil हो गया, थीसिस लिख दिया गया। नहीं, बल्कि उसी यूनिवर्सिटी के बाहर जो पान वाला है, खोखे वाला, उस पे भी हो रहा है अब तो। ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, इतना आगे ना जाए। लेकिन बात यह है कि एक शख्स अगर शेर लिख रहा है या एक अफसाना लिख रहा है, या उसका अदबी समाज में कोई मोतबर और मुस्तनद नाम नहीं है या कंट्रीब्यूशन नहीं है, हाँ, तो आप उस पर MPhil
اور MA کا تھیسس کیوں لکھوا رہے ہیں؟ اس پر پابندی لگائے HEC، ٹھیک، کیونکہ HEC کے پاس اختیار ہے. HEC جہاں اتنے اختیارات رکھتی ہے وہاں پر ایک اختیار یہ بھی لگائے کہ موضوعات کے چناؤ میں، موضوعات کے انتخاب میں جب تک آپ وہ سینئرز جو خواہ ریٹائر ہو چکے ہوں ان کی جب تک وہاں سے ان کو اجازت نہیں آئے گی، یہ ان کو اجازت نہیں دیں گے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اسی ضمن میں ایک سوال اور کہ آپ چونکہ پوری دنیا میں آپ کا یہ ادبی رسالہ جاتا ہے، اور بس اس سوال کے بعد پھر مجھے آپ کی ذاتی اور آپ کی پیشہ ورانہ زندگی اور خاندان پہ آنا ہے، جو ایک لیگسی ہے آپ کے خاندان میں. یہ بتائیے کہ یہ جو شاعرات کے حوالے سے ایک بہت سننے میں آتا ہے، باہر کے ملکوں میں جو شاعرات رہتی ہیں وہ پاکستان کے مختلف سینئر شعراء سے شاعری لکھواتی ہیں پیسے دے کے، اور بعد میں اپنے نام سے چھپواتی ہیں اور پھر وہ مشہور شاعرات میں شامل ہونے لگتی ہیں. آپ بھی تو مدیر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی ہر طرح کی چیز آتی ہے. یہ بات ایک عرصے تک بہت کہی جاتی رہی، اس میں کتنی سچائی ہے یا یہ کتنی یہ غلط بات ہے، کیا ہے یہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کریں وہ لوگ جو الزامات لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں کہ فرض کیجئے اگر آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں، گو کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن اگر الزام بھی لگا رہے ہیں تو یہ دیکھیے کہ وہ شاعر یا شاعرہ کتنی دور تک دوڑے گا. اس کے لیے میدان تو پورا کھلا ہوا ہے، جی، اس کی سانس کہاں پہ جا کے پھول رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب خود ہی گر جائے گا تو اس پر گفتگو فضول ہے، ٹھیک، اس پہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. ٹھیک، ٹھیک ہے. جو لوگ جسے کہتے ہیں نا کہ بچپن ہی سے ان کا ذوق نظر آ جاتا ہے جی، تو وہ ہمیں دور سے نظر آ جاتے ہیں. پوت کے پاؤں پالنے میں، بالکل. لیکن وہ لوگ جو یہ سوچ کر کے کہ جناب اس میں جو شہرت ہے وہ بڑی پائیدار ہے، اس میں جو عزت اور احترام ہے وہ بہت معتبر بناتا ہے، تو یہ سوچ کر جو لوگ ادب میں شامل ہو رہے ہیں تو ان کا خود ہی احتساب آگے جا کے ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ نہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. الزام تراشی ویسی بھی اچھی چیز نہیں ہے. صحیح بات. پھر کسی بھی خاتون کے اوپر آپ ٹاؤنٹنگ کریں یا کسی خاتون کو آپ ٹارگٹ کر کے گفتگو کریں تب بھی، کیونکہ جب آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے، جی، اس پورے کھیل میں ثابت کرنا اور نہ کرنا اصل اس کا جواب ہے. بالکل. جب ثابت کر ہی نہیں سکتے تو شکوک و شبہات میں اس کی زندگی سے کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ بے شک، بالکل ٹھیک. ایک بات اور چھوٹی سی، سوشل میڈیا پر جو شعر و شاعری ہو رہی ہے اس کا معیار آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا معیار اس لیے بہت گھٹیا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے 9 سال سے لے کے 90 سال تک کے افراد استعمال کرتے ہیں. جی، اور وہ جو 9 سال کا بچہ ہے وہ 9 سال سے لے کر کے 30 سال تک اردو سے ناواقف ہے. ٹھیک، سوشل میڈیا پر زیادہ تر نئی نسل بیٹھی ہوئی ہے، اور نئی نسل کا اردو زبان و ادب سے کوئی تعلق یوں نہیں ہے کہ وہ جو اسکولنگ سے آ رہے ہیں وہاں پر انگریزی پڑھ کے آ رہے ہیں اور پرائیویٹ نصاب پڑھ کر کے آ رہے ہیں، تو وہاں پر اردو کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو جس بچے کو اردو پڑھنی نہیں آ رہی ہے، اردو لکھنی نہیں آ رہی ہے، یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو اوپنلی کہتا ہوں کہ MPhil PhD کے طالب علم کو بٹھائیے اور اس کو بولیے یہ پیراگراف لکھا ہوا ہے، اس کی نقل کر دیجئے اور اس کے بعد اس کی اردو رائٹنگ دیکھ لیجئے. بالکل ٹھیک، تو بالکل. وہ کہتے ہیں نا وہ کسی کیڑے کو کسی گندگی میں ڈال کے اس کو سفید کاغذ پہ چھوڑ دو تو جو چیز بنے گی وہ رائٹنگ ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پیروں سے لکھی ہوئی. یہ صورتحال ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور یقین نہیں ہے. تو میں گفتگو میٹرک کے، انٹر کے، BA کے طالب علم کی نہیں کر رہا ہوں، میں تو MPhil اور PhD کے طالب علم کی بات کر رہا ہوں جس کا تھیسس انگریزی کے اندر ہے تو اس کو اردو کا کچھ نہیں پتا، اور جس کا اردو میں ہے تو اس سے بولے لکھ کر کے دکھا دے کہ تمہاری رائٹنگ کیسی ہے. وہ جو تربیت تھی بزرگوں کی کہ جناب تختی پہ پہلے رائٹنگ ہوا کرتی تھی، ابھی زمانے ختم ہو گئے، لد گئے. ہاں لد گئے سارے زمانے. اب صرف یہ ہے کہ جی آپ نے دیکھ لیا، کر لیا، وہ ہو گیا، ڈگری مل آ گئی، آپ کو اچھی جاب مل گئی وغیرہ وغیرہ. اب تو سارے مسائل جو ہے وہ جاب کے حصول کے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بھائی یہ ایسے موضوعات ہیں، ان پر تو جتنی بات کیجیے کم ہے، لیکن میں اب چاہتا ہوں کہ تھوڑا آپ کے حوالے سے بات ہو. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے یہ دنیائے ادب شروع کیا اور 28 سال ہو گئے، 27-28 سال کرتے ہوئے.
کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے ادب کی دنیا میں، مخالفت بھی ہوئی ہوگی، تعریف بھی ہوئی ہوگی، لوگ کہتے ہوں گے پیسے دے کے غزلیں چھاپتے ہیں، مدیروں پہ یہ الزام لگتے ہیں، ڈکٹیشن دی جاتی ہے جب کسی کو کوریج نہیں دی جاتی. ہم آف ایئر بات کر رہے تھے جیسے کہ میں اگر کسی کو نہیں بلاتا تو وہ مجھے پسند نہیں کرے گا، اسی طرح آپ کسی کی چیز نہیں چھاپ رہے تو آپ اس کی گڈ لسٹ میں نہیں آتے. یہ سارے معاملات بھی رہے ہوں گے، لیکن اوور آل کیسا لگتا ہے اب اتنا کام کرنے کے دیکھیے بعد؟ شروع میں تو مجھے یہ سب چیزیں جو ہیں خاصی تنگ کرتی تھیں، نو ڈاؤٹ. پھر رفتہ رفتہ جب سے میرا تجربہ بڑھتا گیا، ساتھ میں میرا مشاہدہ وسیع ہوتا چلا گیا، پھر میں ادیبوں کی نفسیات سے جب واقف ہو گیا اور جب مجھے نرگسیت کے معنی معلوم ہوتے ہوئے میں نے لوگوں میں نرگسیت دریافت کر لی، تو پھر میں نے ان پہ سوچنا چھوڑ دیا. صحیح. اس لیے کہ ہر شخص اپنے خول میں بندے، اور ہر شخص خود ساختہ میر تقی میر یا غالب ہے یا پھر سعادت حسن منٹو ہے. اور سوشل میڈیا میں ہر شخص جو شخص آخر ہے وہ خود کو جون لیے سمجھا بیٹھا ہوا ہے. تو ان سارے باتوں کا اب کوئی جواب نہیں. اب تو صرف بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اگر آپ نے شعر لکھا ہے تو ایک شعر بتائیے، اور وہ شعر یا تو کلاسک میں شمار ہونا چاہیے یا عوام میں شمار ہونا چاہیے، تو عوام بتائے کہ یہ شعر فلاں آدمی کا ہے. یعنی کام پر فیصلہ. جی ہاں. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر میں نے ایک چیز اور طے کر لی کہ ادب کا رسالہ ادیبوں کے لیے نہیں ہے. اچھا. یہ میرا سلوگن ہے. ادب کا رسالہ ادیبوں کے لیے نہیں ہے، ادب کا رسالہ قارئین ادب کے. واہ 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 واہ. یہ جب میں نے سوچ کے کام شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں بہت ہلکا پھلکا ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کیا میں ان لوگوں کے ڈسپوزل پر ہوں؟ کیا میں مسٹر ایکس کے لیے کام کر رہا ہوں؟ کیا میں مسٹر وائی کے لیے کام کر رہا ہوں؟ یا مجھے ان کے لیے کام کرنا چاہیے؟ کیا مجھے ان کو پروموٹ کرنا چاہیے؟ نہیں. اب تو مجھے یہ ہے کہ فلاں مسٹر زیڈ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں چیچا وطنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک شعر پھینک دیتے ہیں، اور وہ شعر اڑتے ہوئے مجھ تک آتا ہے اور میں جناب اس شعر کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہوں. تو بالآخر یہ کہ میری ذمہ داری ہے بحیثیت مدیر کے، میں یہ نہ دیکھوں کہ پاکستان میں کتنی زبانیں بولنے والے کتنے علاقے ہیں، مجھے نہیں دیکھنا ہے. اور یہی میری کامیابی کا راز ہوا کہ میں نے جناب کہیں سے کوئی شعر میرے پاس آیا اور میں جناب اس تک بندے تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو پروموٹ کیا. یہاں پہ مجھ پہ الزامات بھی لگتے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن میں نے اب ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دی. کیونکہ جس کے پاس تخلیقی صلاحیت ہوگی، تخلیقی قوت ہوگی، نیا خیال ہوگا، انوکھا پن ہوگا، اس کو آپ مار نہیں سکتے، اس کو آپ بٹھا نہیں سکتے. یہ طے شدہ بات. صحیح بات، بالکل ٹھیک بات ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. آپ کو دوبارہ چائے پلانی ہے، اس کا انتظام ہو گیا. میں تو اب شروع ہوا ہوں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. ناظرین ابھی حاضر ہوتے ہیں. ناظرین امید کرتے ہیں آپ کی چائے بھی تیار ہو گئی ہوگی اور یہاں گفتگو بھی ہو رہی ہے اور چائے بھی تیار ہو گئی ہے. ثاقب نے بنا دی سر کے لیے بڑی اچھی چائے. تو سر یہ بتائیے، آپ کے خاندان کی ایک اتنی بڑی لیگسی، آپ کے والد صاحب حمایت علی شاعر، ان کا پورا ایک بطور شاعر ایک بیک گراؤنڈ، پھر فلم کا اتنا بڑا ایک بیک گراؤنڈ اور ساری چیزیں، اور پھر آپ ماشاءاللہ سب بھائی بھی اپنی اپنی فیلڈ میں باکمال ہیں. تو اس ساری لیگسی میں کہتے ہیں کہ جب گھنا سایہ دار شجر ہوتا ہے تو وہ جو بچے ہیں اس کے تلے اپنی شناخت علیحدہ سے بنانا ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو حمایت علی شاعر کے بیٹے ہونے کے علاوہ آپ نے ڈاکٹر اوج کمال بننے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا آپ کو؟ دیکھیں یہ کوئی پری پلان تو ہوتا نہیں. ماں باپ کی طرف سے سہولتیں اس حد تک مل جاتی ہیں کہ بچے پڑھ لیتے ہیں، لیکن کسی کو زبردستی کوئی تخلیقی قوت تو کوئی فراہم کر نہیں سکتا. صحیح بات ہے. اور رجحان بھی زبردستی ہو نہیں سکتا. یعنی پہلے میں نے میکینیکل میں 3 سال کا ڈپلومہ کیا تھا. ٹھیک. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں سب لوگ دبئی جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ خیال یقیناً گھر میں بھی ہوا ہوگا کہ بھائی ہم تو سب آرٹس کے طالب علم تھے تو یہیں پر ہی لگ گئے. کم سے کم بیٹا جو ہے میکینیکل میں اگر انجینئرنگ کی BE کی ڈگری نہیں لے سکا تو ڈپلومہ کر آ کے باہر چلا جائے گا تو بہتری ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا.
تو ہم نے بھی کر لیا. اچھا. اور پھر 6 7 8 سال تک فیکٹریوں کے اندر دھکے بھی کھاتے رہے. اچھا. کراچی ہی کے اندر. ٹھیک. لیکن کیا کہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کی تھی. بالکل. جہاں کا خمیر تھا. ہاں. تو وہ اندر آرٹس تھا دماغ میں. اور بالآخر یہ کہ وہ جب فیکٹری سے سارے ساتھی میرے جاپان جانے لگے ٹریننگ پر، تو وہ 19 جو ہے وہ جاپان چلے گئے اور میں کراچی یونیورسٹی چلا گیا. ہائے ہائے ہائے. میں نے جانا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ ڈپلومہ کرنے کے بعد میری آخری منزل سپروائزر ہے. بالکل. چنانچہ میں نے اپنی ایجوکیشن بڑھائی. ٹھیک. اور ایجوکیشن بڑھانے کے بعد پھر میں تدریس کی لیکچرر ہوا، اور پھر میں نے IR میں بھی ایک MA کیا. صحیح. بلکہ پوزیشن کی میں نے، فرسٹ پوزیشن لی میں نے. یہ سب اپنی جگہ ہے. اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ سب ہوا. اور پھر میرا اتنا وقت تھا اس زمانے میں، چونکہ آپ اس وقت سے واقف ہوں گے کہ آئے دن کرفیو لگا کرتا تھا کراچی میں. جی. تو شام میں اخبار میں بھی ملازم تھا. میں نے شام میں کی اخبار کی ملازمت چھوڑ دی تھی، کیونکہ رات بھر وہیں رہنا پڑتا تھا. اور کرفیو صبح کھلتا تھا 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے. اس 2 گھنٹے میں پھر گھر جانا ہوتا تھا. تو یہ صورتحال تھی. تو پھر 1995 تک میرے پاس میں کالج میں پڑھاتا تھا، وفاقی اردو کالج میں بحیثیت لیکچرر شعبہ ابلاغ عامہ میں. جی. اور شام کی میں نے ملازمت کو خیر بات کہہ دیا تھا. اور کالج بھی شام ہی کا تھا. وقت بھی بہت تھا. اور چونکہ اس کا ڈکلیریشن میں 1990 میں لے چکا تھا، جی. تو پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے. اور جو میرے ذہن میں خاکہ تھا کہ مجھے ایک پکٹوریل قسم کا اور بالکل نئی نسل کے لیے، نئے پڑھنے والوں کے لیے بالکل ابتدا ہی سے سوال کے جواب دیتے ہوئے مجھے پرچہ شروع کرنا ہے. اور چونکہ تو پھر میں نے انگریزی کا ہیرلڈ، انگریزی کا نیوز ویک، انگریزی کا ٹائمز اور انڈیا کا ایک فلمی میگزین، اس کو دیکھا. اور پھر اس کے بعد میرے ذہن میں کچھ چیزیں بنتی چلی گئیں. اور میں نے کہا ایک ادب کا پرچہ ہوگا، لیکن میں ثقیل موضوعات پر آرٹیکل شائع نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا. ثقیل موضوعات پر آرٹیکل شائع نہیں کروں گا تاکہ پڑھنے والا جو ہے ہلکا ہلکا پھلکا، بالکل نئے طالب علموں کے لیے، پرائمری جماعت کے لیے سمجھ لے، پرائمری جماعت کے بچوں کے لیے. صحیح. ادب کے پرائمری جماعت. ٹھیک. تو یوں ہوا. اور تو آپ نے اس میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے مختلف، اچھا میں دکھانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کچھ شمارے، جیسے یہ میرے ہاتھ میں ہیں. یہ دیکھیے، یہ انداز، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی دونوں طرف اگر آپ بیک پہ بھی دیکھیں، بہت ہی پیارا، دیکھنے میں بھی بھلا لگتا ہے. اور یہ ایک نہیں ہے، یہ مطلب سینکڑوں ہیں. یہ تو بہت صرف چند ایک رکھے ہوئے ہیں. اور صرف یہ بھی نہیں کہ صرف یہ شخصیات کے یا پورٹریٹ ہیں، بلکہ مختلف رسالوں کو، جیسے کہ فنون کو خراج تحسین پیش کیا انہوں نے. احمد ندیم قاسمی کا یا فیض صاحب کا یہ رسالہ آپ دیکھیے، تو یہ آپ کو مختلف پہلو ملیں گے کہ مختلف پہلوؤں سے رسالے پر کام کیا گیا. اگر آپ موسیقی کی دنیا کا نام لیں تو یہ مہدی حسن صاحب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. یہ دیکھیے، غزل کے حوالے سے، غزل کے حوالے سے مہدی حسن کا جو کردار ہے، جس طرح انہوں نے گایا. پھر یہ دیکھیے ان کے والد اور ہمارے پاکستان کے قابل فخر شاعر حمایت علی شاعر صاحب، ان کی جو خدمات ہیں. تو سر یہ تو مجھے سمجھ آ گیا معاملہ. مشتاق احمد یوسفی رکھے ہوئے ہیں، سارے لوگ، مطلب کس کس کا نام لیا جائے. تو یہ تو آپ اس میں کامیاب رہے. لیکن جیسے میں نے اس میں دیکھا کہ شاعروں ادیبوں کے آپ فون نمبر چھپے ہوئے ہیں، تو یہاں تو کسی سے نمبر مانگو تو نمبر نہیں دیتے، تو آپ نے تو نمبر چھاپ دیے. تو اس کی اجازت دے دی شاعروں ادیبوں نے آپ کو؟ یہ بڑا فراغ دلی کا معاملہ تھا. اچھا. پہلی بات تو یہ کہ مجھے نمبر میں نے اتنی فراغ دلی سے شائع کیے. ٹھیک ہے. جب میں نے حضرات کے نمبر شائع کیے جی، تو خواتین کے شائع نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو ان کے ٹیلی فون آنے لگے. اچھا. کہ ہم سے کیا دشمنی ہے. اچھا. میں نے کہا خواتین کے نمبر دینے میں تھوڑا سا مجھے ٹھیک ہے تو تعامل ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم جب مشاعرہ پڑھ سکتے ہیں تو کوئی ہم سے بات بھی کر سکتا ہے، ایسی کیا بات ہے. یہ تو ادب کے معاملات ہیں. باقی ہے کہ ہم ہر فون کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ٹھیک. کہ وہ کیا کرے گا، جواب بھی دینا ہمیں آتا ہے. اچھا. تو کم سے کم یہ ہے کہ اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے رابطہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر مشاعرے پڑھنے اور رسائل میں شائع ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو پاکستان کے پوری عالمی طور پر ہر شخص اس میں، اور پھر اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ باہر کے اگر مشاعرہ کو ہو رہا ہے، یورپ میں کوئی مشاعرہ ہو رہا ہے، امریکہ میں کوئی مشاعرہ ہو رہا ہے، تو مجھ سے فون کر کے پوچھا جاتا تھا. اور پھر مجھ ہی سے
فون نمبر حاصل بھی کیا جاتا تھا. اور اس وقت اتنے شعراء کرام ہیں میل و فیمیل میں جی جو ساری دنیا میں مشاعرے پڑھے انہوں نے اور مجھ ہی سے پوچھے گیا اور میں نے. لیکن ایک بات یہ ہے جی کہ میں نے کسی بھی معاملے میں جی جسے کہنا چاہیے کہ میں نے پسند ناپسند کا مظاہرہ یعنی آپ لابی نہیں بنے. نہیں لابی نہیں. جس کو میں نے کہا کہ یہ شاعر ہے کتاب کا شاعر ہے تو یہ شاعر ہے اور یہ مشاعرے کا شاعر ہے تو وہ مشاعرے کا ہے. تو یہ دونوں کے فرق کو میں سمجھتا تھا. شعراء کرام کا بنیادی جھگڑا یہی ہے کہ ہم تو بہت اچھے شاعر ہیں تو ہم کو مشاعرہ میں کیوں نہیں بلایا تھا. تو عزیز حامد مدنی صاحب بہت اچھے شاعر تھے لیکن مشاعرے کے ناکام شاعر تھے اس لیے کہ ان کی بڑی منحنی سی آواز تھی اور وہ شعر کو پراپرلی جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے تھے. یہی چیز فیض احمد فیض صاحب کی یعنی جان صاحب کی طرح پرفارم کرنا چاہیے شاعری کو. پرفارم دیکھیے جان صاحب کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بات مگر میں اس بات پر وہ نہیں. جان صاحب پرفارم نہیں کرتے. اچھا نا جان صاحب عادتاً واقعتاً ایسے ہی تھے. اچھا عام حالات میں بھی ایسے ہی تھے. وہ ایسے ہی تھے. اب اس کو آپ یہ تو اصل میں دیکھیے ادیب و دانشوروں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ قد جسے کہتے ہیں قد بہت ہوتا ہے. کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جان صاحب کا اگر کوئی مذاق یا ٹھٹا اڑاتا ہے تو وہی اڑائے گا جس کو جان صاحب سے کوئی ہے. صحیح. حقیقت ایسا نہیں ہے. جان کی شاعری مزاج کے آدمی ہیں بہت عمدہ شاعر اور شاعر ہیں اپنے مزاج کے آدمی ہیں وہ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جو بھی نام بنایا ہے وہ اپنے کلام کی بنیاد پہ بنایا ہے. کوئی اداکاری یا پرفارمنس کی بنیاد پہ نہیں بنایا. وہ ان کی ذات کا حصہ ہے. لیکن وہ ہندوستانی شعراء میں اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ تو بہت پرفارم کرتے ہیں بلکہ تحت اللفظ کے بعد وہ گانے پہ بھی آ جاتے ہیں. وہ بھی ایک ہے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ عوام کو یا سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ جملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ انڈینز کے پاس ہے. ٹھیک ہے. وہ انڈینز کے پاس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عوامی شاعری جو مشاعرے کی ہوتی ہے ہلکی پھلکی جی ان کے پاس یہ فن بھی ہے کہ وہ ہمارے پاس بہت اچھا شاعر بہت اچھی شاعری مشاعرے میں پیش کرے گا. ٹھیک ہے. اور بہت بری شاعری کرنے والا شاعر بھی کم سے کم مشاعرے میں اچھی شاعری ضرور پیش کرے گا. اچھا. وہاں پر اچھی شاعری کرنے والا شاعر اپنا کلام مشاعرے میں نہیں پیش کرے گا بلکہ ہلکی پھلکی شعر کہنے والا شخص یوں متوجہ کرے گا کہ یہ شعر میرا آخری صف میں بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات کے لیے. یوں کر کے وہ متوجہ کرتا ہے اور اس طریقے سے باتیں یعنی ہمارے یہاں معیار بہتر ہے. پھر بھی شاعری کا معیار اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے آج بھی. اور آپ تقریباً 60 کی دہائی سے دیکھ لیجئے جی ہمارے ہاں بہت اچھا معیار ہے. اچھا اب ان کے پاس رہے ہی نہیں شاعر. انڈیا میں تو اس وقت ایک پروفیسر وسیم بریلوی ہے ایک منظر بھوپالی ہے ایک پاپولر میرٹھی ہے. اب اس کے بعد 2-3 ہیں وہ فراز وغیرہ کچھ نام ہیں اکا دکا کے لیکن وہ ان کی اب صورتحال ہے نہیں. شاعرات ہے ہی نہیں سرے سے. صحیح. اس کے برعکس پاکستان میں بھی صورتحال گو کہ اب بڑی کمزور ہو گئی ہے جی لیکن شعراء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے. ٹھیک ہے. اور افتخار عارف بیٹھے ہوئے ہیں امجد اسلام امجد بیٹھے ہیں پروفیسر انور مسعود صاحب ہیں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم ہیں سلیم کوثر صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے وہ بڑے کمال کے شاعر ہیں. یہ سارے لوگ ابھی ہمارے ہیں ان کی وجہ سے کہکشاں آباد ہے. پھر پیچھے عباس تابش ہے احمد نوید ہے اور بہت سارے شعراء کرام ہیں. میں نام لیتا جاؤں گا تو پھر وہ خامخواہ کہ جس کا نہیں لوں گا تو وہ خفا ہوں گے لیکن بہرکیف بہت اچھے اچھے شاعر ہیں شاعرات ہیں. صحیح. ترنم بھی ہے تہد بھی ہے مشاعرہ بھی ہے یہ سب ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ختم ہو گئی ہے یا یوں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہر دور میں جو ہے عروج بھی ہے اور زوال بھی ہے کم بھی ہے اور زیادہ بھی ہے. بالکل ایسا نہیں. تو یہ سب کہنے کی باتیں. سوشل میڈیا بگاڑ پیدا نہیں کر سکتا نئے آنے والوں کو روک نہیں سکتا اور لوگ آتے رہیں گے مشاعرے ہوتے رہیں گے. کم زیادہ ہوتا ہے. کوئی ٹک ٹاک شاعری کر رہا ہے تو اس کو بھی آنے دیجیے. یعنی آپ گنجائش دے رہے ہیں. میں اس لیے قائل ہوں کہ بروں میں اچھا نکلے گا. اچھا تو کیا اسی وجہ سے آپ نے اپنے رسالے میں بھی کچھ ایسے شاعرہ شعراء کو جگہ دی جو معیاری نہیں تھے؟ ورنہ تو میں 1 سال میں بند کر دوں گا پرچہ. اگر معیار کی تلاش 100% پہ جاؤں گا 100% پہ جاؤں گا تو بامشکل 3 سال پرچہ چلاؤں گا اس کے بعد چوتھے سال بولوں گا معیار کہاں سے لوں. آپ نے اچھی نیت سے کیا نا تاکہ اسی سے چیزیں پیدا. کم و زیادہ کو رکھنا بہت ضروری ہے. کم و زیادہ کو رکھنا بہت ضروری ہے لیکن جیسے فرنٹ پیج ہے تو فرنٹ کے پیج کے اوپر وہ ہیں جو عالمی شہرت یافتہ مستند عالمی مستند معتبر اور جسے کہنا چاہیے عوام جنہیں جانتی ہو. ٹھیک.
وہ رکھا ہے، اور بیک ٹائٹل پہ وہ رکھا ہے جن سے امکانات روشن ہوں. بالکل صحیح. ایسا نہیں ہے مطلب اچھی امید شاعری کر رہے نو. ہیں. ہاں امید نو وہ ہے. تو یہ ہے. اب اس میں کم زیادہ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں حرف آخر شخص آخر ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے. کم زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کی شکایتیں مجھ سے ہو سکتی ہیں، لیکن یقین جانیے میں ایک بات پھر کہہ رہا ہوں اور آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، شاعر ادیب کی شکایت سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. صحیح. قاری مجھ سے کرے گا جو تخلیق کار نہیں ہے، میں اس کی بات سنوں گا اور اس کی بات پہ عمل بھی کروں گا. کیا بات. لیکن اگر کوئی شاعر ادیب تخلیق کار مجھ سے کہے گا، میں اس کو سن ضرور لوں گا، لیکن یہ ضمانت نہیں دوں گا کہ میں اس کی بات پہ عمل کروں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بہت عمدہ گفتگو آپ نے کی، اور مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے برملا مانا کہ بالکل دونوں چیزیں ملا کر، اسی کو متوازن صحافت کہا جاتا ہے نا، جو آپ نے عملی طور پہ کر دکھایا. 27 سال سے میں ہوں، میرے پاس ٹائٹل کی شخصیات نہیں ہیں جی، لیکن میرے پاس فارمولہ موجود ہے، وہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. کیا بات. لیکن میں اس پر سمجھوتہ نہیں کروں گا کہ اگر مشتاق احمد یوسفی جیسا آدمی میرے ٹائٹل پر اب نہیں ہے تو میں کسی کو بھی مشتاق احمد یوسفی سمجھ کر کے چھاپ دوں گا. نہیں، ایسا میں نہیں کروں گا. اب میرے پاس پوری دنیا میں گنتی کے بمشکل 10 سے 15 افراد ہیں جن کو میں ٹائٹل پہ لا سکتا ہوں. اس کے بعد سمجھ لیں کہ دنیا ادب بند ہو جائے گا تو میں بند تو نہیں کروں گا جب تک سانس چل رہی ہے. تو میرے پاس دوسری چیزیں ہیں. میں نے طے کر لیا ہے کہ اب مجھے، جیسے میں نے فنون کا جی خراج تحسین ایسے میں نے 17 شمارے نکالے ہیں پورے مخزن سے لے کر کے تخلیق تک. کیا بات. ان کا خراج تو میرے 17-18 پرچے تو یہ ہو گئے. اس کے بعد پھر اگلا میں نے ایک اور پلان کر کے بیٹھا ہوں، میں نے بتاؤں گا، نہیں وقت آنے پہ لگا دوں گا. کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم ہے کہ خیال کی چوری کو کیا کہتے ہیں، سرخہ نویسی ہے نا. تو یہاں تو خیال گیا اور اس کے بعد کسی نے کام کر لیا. میرے پرچہ، یہ پرچہ رجحان ساز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پرچے جیسے یعنی ڈٹو کاپی جسے کہتے ہیں، بالکل لے آؤٹ پیج جیسا، کچھ نہیں. تو میں آپ کو 8 سے 9 10 پرچوں کے نام دے سکتا ہوں جنہوں نے باضابطہ کاپی کیا، انچی ٹیپ لے کر کے اتنے لمبے کالم ہیں، یہ تصویریں ہیں، یہ ہے، اس طرح کر کے. یہاں تک کہ ایسے پرچے بھی آئے کہ نیچے جب میں نے نمبر دیے تو انہوں نے بھی نمبر دینے شروع کر دیے. تو بات صحیح ہے کہ نقل ہی کرو، ضرور کریں، لیکن میں کہتا ہوں آپ نیا پن لائیں، اپنا حصہ تو ڈالیں، اپنا حصہ ڈالیں تاکہ قاری آپ کو قبول کر لے. کیا بات ہے. ادھر آپ نے کچھ کیا، لوگ بولیں وہ ہو تو دنیا ادب کا عکس ہے. درست، دنیا ادب کا عکس ہے، یوں ہوتا ہے، پھر وہ آپ منظر سے غائب ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے سر. بہت مزہ آ رہا ہے گفتگو کا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور واپس آ کے ڈاکٹر اوجے کمال سے گفتگو کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی میں یہ دنیائے ادب کا شمارہ دیکھ رہا تھا، اس پہ لکھا ہوا ہے ایک عہد کی داستان، حمایت علی شاعر. اتنی بڑی شخصیت، اور سر فلم کا ایک بڑا نام، صرف فلم کا نہیں لیکن چونکہ میرا موضوع ہے تو میں اس طرح ان کو گلیمرائز زیادہ کرتا ہوں. اتنی بڑی شخصیت ادب کی، بر صغیر پاک و ہند کے سارے بڑے ادیب ان کے یار دوست، اور پھر آپ ان کی اولادوں میں سے ایک بچہ، آپ اور آپ کے بھائی دیگر، اور گھر میں آپ دیکھتے تھے جب بڑے ہو رہے تھے. کیا یادیں ہیں وہ؟ بس خزانہ ہے. یادیں کیا ہے کہ جب کبھی سوچنے بیٹھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تو پھر ایک سیلاب سا جسے کہتے ہیں دماغ میں ابھر آتا ہے. بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا والدین سے خاص طور پر، جی، کہ بچوں کی، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ کی اپنی ایک سوچ ہے، اگر آپ کا اپنا ایک نظریہ ہے، تو اپنے بچوں کے ساتھ وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ خیال، وہ فکر جو ہے شیئر کیجیے. ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیجیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے موضوعاتی گفتگو کیجیے. یہ میرے والد کرتے تھے. واہ. یعنی اگر ہم کبھی، میرے والد سے ہمارے مراسم جو ہے، ایک انہوں نے دوستانہ رویہ رکھا تھا. ایون یہ کہ ہم فلم بھی ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے، اور فلم کے دوران اچانک وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ تو کریٹیو شاٹ ہے. تو ہم نے کریٹیو شاٹ سیکھا انہی سے. یعنی جب انہوں نے لوری فلم بنائی تھی تو میں کہتا تھا کہ لوری فلم جو ہے اس میں آپ کو 40% جو ہے وہ کلاسیکی فلم ملے گی. اس میں شارٹس انہوں نے دیے، از خود انہوں نے ایسے شارٹس دیے، اور وہ ان کے ذہن کی اختراع تھے.
تو وہ ظاہر ہے کہ اگر فلم میں گئے تو فلم میں کامیاب، تو فلم میں کیوں کامیاب؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو کاپی نہیں کیا، انہوں نے اپنے ذہن کو استعمال کیا اور وہ فلم تیار ہوئی۔ کہانی کے وقت جو ڈائریکشن کا وقت آیا، جیسے سلیمان نے ڈائریکشن دی تو اس میں انہوں نے اپنے خیال کو شامل کیا، انہوں نے اس خیال کی پیروی کی اور بالآخر کی۔ تو ہر جس فیلڈ میں بھی میرے والد صاحب گئے، دیکھیے ان کے پاس سرکاری ملازمت نہیں تھی جی، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ روزانہ کنواں کھودنا اور روزانہ پانی نکالنا۔ بالکل باہر کی دنیا میں تو لوگ بہت کچھ باتیں کرتے ہوں گے، جی، لیکن حقیقت حال تو وہی جانتے ہیں نا جو گھر میں رہتا جو گھر میں رہتا ہے، صحیح اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کے اخراجات کیسے چلے، جی، وہ کس طرح کرتے تھے۔ اور جس آدمی کے پاس مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ نہیں آتی ہو جی، تو وہ کیسے گھر چلاتا ہو؟ صحیح بات ہے، جبکہ ماشاءاللہ جسے کہتے ہیں نا کہ بچے بھی، ہم 8 بہن بھائی، جی، 4 بھائی 4 بہن، 4 بہنیں، تو یعنی شہرت جو ہے وہ کچن میں آٹے میں اضافہ نہیں کر سکتی نہیں کر سکتے جب تک اس آٹے کے لیے کمائی جانے والی رقم نہ ملے۔ لیکن اس کو بھی اس احترام اور اس اعتبار کے ساتھ کہ کسی کو علم بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اس شخص پہ کیا گزر رہی ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ دیکھیے نا، ہمیں تو لوگ ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ ہم پاکستان کے جیسے کراچی کے پوش ایریاز میں رہتے ہو جی، ہمیشہ، جبکہ ایسا کبھی نہیں رہا۔ اور فخر ہے ہمیں، ہم کسی بھی علاقے کو چھوٹا علاقہ نہیں کہتے، بالکل سر، ہمارے علاقے ہیں سارے، اور یہاں پر رہنے والے بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ بالکل بالکل، ڈاکٹر محمد خان ایک تھے، جی، وہ لیاقت آباد پل کے نیچے رہتے تھے جھگیوں میں، اچھا، تو ہم تو ان کو وہ یہ کہہ کر کے ڈی گریڈ نہیں کر سکتے کہ وہ تو وہاں رہتے تھے، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ تھے، کہاں رہتے تھے، رہنے اصل چیز نہیں ہوتی ہے، کیا کیا ہے۔ تو میرے والد صاحب نے ریڈیو میں اناؤنسمنٹ سے شروع ہوئے، جی، چونکہ ترقی پسند فکر کے آدمی تھے، جی، گفتگو کرتے تھے، ان کی وہ گفتگو ہمارے کانوں تک پہنچتی تھی، جی، تو ہم چھوٹی عمر میں ہی ترقی پسندی اور سوشلزم اور کمیونزم کے ان تمام بڑے پلر سے واقف ہو گئے واہ، کیا بات، کہ ہمیں ان کے نظریات کا علم پہلے ہوا، بعد میں ہمیں ان کا ہونا چاہیے جو ہمیں پہلے ہونا چاہیے تھا۔ واہ واہ واہ، کیا بات، لیکن میں آپ کو ایک بات، بڑی حیرت انگیز بات بتاؤں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں بہت زیادہ سوشلزم کی طرف چلا گیا تھا۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ جب سوشلزم آدمی چلا جاتا ہے تو نظریات کے ساتھ ساتھ مذہبیات کا بھی وہ خانہ ہے۔ یعنی اب آپ واپس آ گئے ہیں، آپ کے جملے سے لیکن یہ ہے کہ میرے والد نے ایک جملہ کہا، ہاں، جب میں تھوڑا سا کچھ زیادہ انہوں نے دیکھا تو اسے کہا، بیٹے وہ لائبریری میں اوپر والے ریک میں مولانا مودودی صاحب کی 6 جلدوں پر مشتمل تفسیر قرآن ہے، اچھا، وقت نکلے تو پڑھ لینا، اوکے، آہستہ آہستہ پڑھو، 2-3-4 سال میں ختم کرو، پڑھ لینا، طبیعت میں توازن آ جائے گا۔ توازن، یہ تضاد نہیں ہے، نہیں، توازن ہے، طبیعت میں توازن آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انتہا پسند نہیں بنیں گے۔ اوکے، دیکھیے نا، جب ہم ایک انتہا پسندی مذہب کے حوالے سے کرتے ہیں تو دوسری انتہا پسندی اپنے نظریات کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں۔ درست، تو بعض لوگ صرف ماس کو پسند تھے، ٹھیک، وہ سوشلسٹ یا وہ ترقی پسند، تو ایک طبقہ ترقی پسند تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ کھل کے بات کروں گا، چائے خانہ میں بیٹھا ہوں، جی جی، تو فیض صاحب ماس کو پسند تھے، صحیح، ماس کو پسند۔ یہ فاروق سہیل گوندی آئے تھے، انہوں نے کچھ ہمیں تھوڑی سی یہ باتیں سمجھائیں کہ یہ ماسکو اور تو وہ ماس کو پسندی ہی کا تو تھا معاملہ جو راول پنڈی سازش کیس ہو گیا۔ جی 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 جی، یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ تو کچھ لوگ ماس کو پسند تھے، اور ایسے کئی ادیبوں کے نام ہے، کچھ محض ترقی پسند تھے جن کو سوشلسٹ نظریات اچھے لگتے تھے، لیکن انہوں نے 100% اپنے اوپر سوشلزم اوڑھا نہیں تھا۔ اوڑا نہیں تھا، بالکل ٹھیک، اور کسی مخصوص علاقے سے جڑے نہیں، جی ہاں، بالکل، جس طرح احمد ندیم قاسمی صاحب شروع میں یہ سب تھے، 2 دفعہ جیل بھی گئے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی طبیعت میں توازن آ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے احساس ہوا۔ تو پھر ایک دفعہ میں نے قاسمی صاحب سے پوچھا، جی، قاسمی صاحب آپ تو جنرل محمد ضیاء الحق کی اہل قلم کانفرنس میں صدارت کر رہے ہیں، جبکہ آپ تو ترقی پسند فکر کے مینارہ ہیں، 2 دفعہ آپ جیل جا چکے ہیں، تو یہ تضاد، تو کہنے لگے میاں ان لوگوں کو صحیح راستہ کون دکھائے گا؟ ہائے، سوچ کا یہ بھی تو ایک انداز ہوتا ہے نا۔ اب ہم انتہا پسندی میں صرف برا بھلا ہی کہتے رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ صحیح، اگر کہیں پر
کوئی شخص کسی اور حوالے سے کام کر رہا ہے تو اس کو راستہ تو دکھایا جا سکتا ہے. یہ اگر قاسمی صاحب نے یہ بات بڑی پیاری کہی صحیح بات کہ بھئی راستہ تو پھر ہمیں ہی دکھانا ہے نا ان کو. جیسے جمیل الدین علی صاحب جی کتنے بڑے آدمی تھے. میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ لوگ کتنے غلط ان کے بارے میں سوچتے ہوں گے. میں کانوں پہ لیکن علی صاحب بہت بڑے آدمی تھے. یعنی جنرل محمد ایوب خان صاحب نے تمام ترقی پسندوں کی فہرستیں بنائیں قدرت اللہ صاحب کی دستخطوں کے ساتھ. وہ میں نے عالی نمبر میں شائع کی ہے. اور ان سب کے لیے علی صاحب ایوب خان نے کہا کہ اگر اس سیدھے انسان کے بچے نہیں بنتے تو ان سب کو اندر بند کرو. صحیح. تو پورے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان سے فہرستیں تیار کر کے انہوں نے ایک پاکستان رائٹرز گلڈ بنایا اور اس کا سرپرست ایوب خان کو رکھا. اور جس دن اس کی تقریب تقریب ہوئی تو ایوب خان کو انہوں نے پبلک میں بٹھایا. تصویریں موجود ہیں. اب ایوب خان جیسا صدر, جی اب میں بہت ڈیٹیل سے بات نہیں کروں گا, جی اس شخص کو یہ کہنا کہ آپ نے آڈینس میں بیٹھنا ہے اور اوپر بابا اردو بیٹھے ہوئے ہیں اور علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خود بات ہی ایک عجیب و غریب ہے. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ صحیح. ان کو راستہ دکھایا کہ بھائی یہ وہ ادیب دانشور ہیں جن کو آپ صرف ترقی پسند یہ سوشلسٹ یا ماسکو نواز کہہ کر کے مارنے مرنے پہ تلے ہوئے تھے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ سب چھتری کے نیچے ہمارے سب اچھے لوگ ہیں, بس ذرا پیارے ہیں, غصہ کرتے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے لیے ہوا, پھر اس کے بعد یہی ادیب جو ہے علی صاحب کے خلاف ہو گئے. مقصد کرنے کے یہ صحیح بقول قدرت اللہ صاحب کے کہ جناب یہ تو آپ ایک جگہ ان کو جمع ہی نہیں کر سکتے. صحیح بات. تو بہرکیف یہ ساری باتیں ہیں. بھائی بہت آپ سے مزہ آیا گفتگو کر کے. اب چونکہ وقت پھر ایک بار یہ دو پارٹس کا جو ہے نا وہ پتا تھا نہیں اس گفتگو میں, بہت سارے پارٹس ہونے چاہیے. ہم پھر کبھی کسی موقع پر آپ کو یاد کریں گے, بلائیں گے. بہت ہمیں اچھا لگا آپ آئے. تو کچھ آپ کہنا چاہیں تو اب آخری لمحہ. بھائی مجھے تو بہت ہی اچھا لگا, اور پہلی بات تو یہ کہ واقعی یہ چائے خانے کا جو ماحول ہے جی وہ ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے. بہت شکریہ. اور لگ رہا ہے کہ میں کسی ٹھیے پہ بیٹھا ہوا اور چائے پینے اور چائے پی رہا ہوں, اور بس اب وہ گفتگو کا ایک وہ کہتے ہیں سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو ہر قسم کی گفتگو چائے خانے پہ ہوتی ہے, اور چائے خانوں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ لفظیات کا بھی خیال نہیں کیا جاتا ہے, اور ہر وہ بات جو زبان پہ آتی ہے وہ ادا ہو جاتی ہے. جیسا ہم نے بھی وہ آپ نے ماشاءاللہ ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے, اور آپ نے مجھے ایسے مواقع دیے کہ جہاں پر میں خود بھی تھوڑا سا جذباتی ہو گیا, شوٹ ہو گیا. یہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن یہ ہونا چاہیے. دیکھیے اتنا کھلی گفتگو جب ہوگی تو پھر کچھ کام کی باتیں نکل آئیں گی. بالکل. اگر آپ لگے بندی گفتگو کریں گے تو ایک ایک لفظ کو ناپ تول کے ادا کریں گے تو وہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ جو ہمارا ناظر ہے, جی اس کو حاصل کیا ہے. صحیح بات. وہ جب اٹھے تو کہے کہ میں اس گفتگو سے کچھ لے کے اٹھا ہوں. تو الحمدللہ آپ کے چائے خانہ سے ہماری جو کچھ بھی 2 میٹنگیں ہوئی ہیں, ان 2 میٹنگز میں گفتگو ہوئی ہے, تو ہمارے ناظرین یقیناً کچھ نہ کچھ بے شک سے لے کے نہ صرف ناظرین, میں بھی. اور جیسا کہ میں بتاتا چلوں ناظرین کو کہ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں, اکثر میں منہال کا ذکر کرتا رہتا ہوں, تو منہال جو ہیں وہ سر کے ڈاکٹر اوجے کمال کے شاگرد ہیں, اور میں بھی ایک طرح سے شاگرد ہی آپ کو کہتا ہوں آپ کا. محبتیں آپ کی. اور ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں. آپ ہمارے چائے خانہ میں آئے, آپ نے رونق بخشی, عزت افزائی کی ہمارے ثاقب کو آپ نے آج انعام دیا. ہم بڑے خوش ہیں اس بات پر بھی. اور بہت مزہ آیا. پھر کسی زندگی کے موڑ پر ضرور آپ کو مدعو کریں گے. اور ایک بار آپ کا شکریہ جی ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. تمام احباب کو میرا بھی شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے چائے خانہ سے چاہیے ہوگی اجازت. امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اوجے کمال کی دونوں حصوں کی جو گفتگو ہے آپ نے اس سے لطف کشید کیا ہوگا, اور بہت کچھ میری طرح جیسے میں نے سیکھا آپ نے بھی سیکھا ہوگا. جلد ملاقات ہوگی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے گا چائے خانہ سے اجازت. خدا حافظ.